औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज की वीडियो के जो बयान है तर्जुमा तफसीर के हवाले से वो आयत नंबर 88 से 107 तक हैं। वक़ालू कुलूबुना गुल्फ बल लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। वक़ालू और उन्होंने कहा कुलूबुना हमारे दिल गुल्फ पर्दों में हैं, गलाफों में हैं, बल्कि लानहुमुल्लाहु लानत की उन पर अल्लाह ताला ने बिकुफ्रिहिम उनके कुफ्र उनके इनकार की वजह से फ़क़लीलन बस कम है मा युमिनून जो ईमान लाए। वक़ालू कुलूबुना गुल्फ और उन्होंने कहा हमारे दिल तो गलाफों के अंदर बंद हैं। ये इसको मिलाइए उस आयत से जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी है। अफ़ा तत्मऊना अन युमिनूना लकुम, तो क्या ए मुसलमानों तुम ये तवक्को रखते हो और चाहते हो कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे। उनकी इस ख्वाहिश के जवाब में जो वो कहते थे ये वो कौल है। वक़ालू कुलूबुना गुल्फ हमारे दिल गुलाफों में है, मियाँ तुम्हारी बात हम पर असर नहीं कर सकती, जाओ किसी और से जाके बात करो। आज भी आपको ये अल्फाज सुनने को मिल जाएंगे ना, कुलूबुना गुल्फ हमारे दिल तो गुलाफों में हैं, बड़े मजबूत हैं, मुस्तहकम है, तुम्हारी बात इसमें घर कर ही नहीं सकती। बल लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, ये है तबसरा जिसको ये कह रहे हैं कि हमारे दिल महफूज हैं और गुलाफों में बंद हैं। हकीकत में तो उन पर लानत हो चुकी है अल्लाह की तरफ से कुफ्र की वजह से। फ़क़लीलन मा युमिनून, वाक़ियतन कम ही हैं अब उनमें से जो ईमान लाएंगे। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा माअहुम वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। वलम्मा और जब जाअहुम उनके पास आई किताब मिन इंदिल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाली, लिमा उसकी, माअहुम जो कुछ उनके पास है, वह कानू और वो थे, मिन कब्ल इससे पहले, यस्तफ्तिहूना फतह मांगते, अलल्लज़ीना काफरू काफिरों पर, फलम्मा पस जब जाअहुम आया उनके पास, मिम्मा इसे जो कुछ, आरफू पहचान लिया उन्होंने उसको, काफरू और इनकार कर दिया, बिही इससे, फलानतुल्लाहि पस लानत है, फटकार है अल्लाह ताला की, अलल काफिरीन काफिरों पर। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा माअहुम, अब यहाँ जिक्र हो रहा है खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जब आगे उनके पास अल्लाह के पास से किताब, इस किताब से मतलब है कुरान पाक, मुसद्दिकन लिमा माअहुम जो उसकी तस्दीक करते हुए आया है जो उनके पास आया है। मैं इसकी वजाहत कर चुकी हूँ। कुरान पाक एक तरफ तस्लीम करता है तौरात और अंजील की, और दूसरी तरफ वो मुस्ताक बनकर आया है तौरात और अंजील की पेशन गोइयों का। वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, और इनका हाल ये था कि वो आखिरी नबी और आखिरी किताब के हवाले और वास्ते से अल्लाह ताला से फतह की दुआएं किया करते थे काफरों के खिलाफ। होता क्या था कि ये 3 कबीले मदीने में आ गए कि जो यहूदी थे, बनु कुना, बनु हुज़ैफा और बनु कुरैज़ा, उसी में वहाँ रहते थे। अवैस और खजरज जो यमन से आए थे, इसरारवी कबाइल थे, फिर आसपास के कबाइल भी थे, वो सब के सब उम्मियून में से थे। उनके पास ना कोई किताब, ना कोई शरीयत, ना किसी नबूवत से आगाह। अब जब इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती थीं और ये मार खाते थे, सरमायादार थे, दौलतमंद थे, आमतौर पर बुज़दिल थे, लिहाजा जब भी कभी मुकाबला होता था मार खाते थे, तो वहाँ ये कहा करते थे कि अभी तो तुम हमें मार लेते हो, दबा लेते हो, नबी आखिर ज़मां के आने का वक्त आ चुका है, वो नई किताब लेकर आएंगे। जब वो आएंगे तो जब हम उनके साथ मिलकर तुमसे जंग करेंगे, तुम हमें तब शिकस्त नहीं दे सकोगे, हमको फतह हासिल होगी। और दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह उस नबी आखिर ज़मां का ज़हूर जल्द हो ताकि उसके वास्ते से और उसके ज़रिए से, उसके सदक़े से हमें फतह मिल सके। ये दुआएं किया करते थे वो लोग। चूँकि खजरज और औस के लोगों ने उनकी दुआएं सुनी हुई थी, यही वजह है कि हज में, सन 11 नबवी के हज में या सन 10 नबवी के हज में, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 6 आदमियों से बात की जो खजरज के थे, सब के सब उन्होंने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा कि मालूम होता है कि ये वही नबी हैं जिनका जिक्र ये यहूदी करते हैं, तो इससे पहले कि वो ईमान लाए तुम ईमान ले आओ। गोया कि वो इल्म जो बिलावास्ता उन्हें पहुँचा वो उनके लिए कितना बड़ा सरमाया बन गया। उनकी
نجات کا ذریعہ بن گیا، اور وہ علم جو ان کے پاس تھا تعصب اور تکبر کی وجہ سے وہ اسی طرح رہ گئے۔ فَذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ لَا يَرْجِعُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، اور جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا، پھر انہوں نے کافروا بہ یعنی انہوں نے کفر کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ بئس ما اشتروا، بری ہے وہ چیز بیچ ڈالا انہوں نے بھی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو، ان یکفروا کہ انہوں نے انکار کیا، بما اس سے جو کچھ انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بغیا ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ کے نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنے فضل سے، علی اس پر، من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤوا پس وہ گھرے، بغضب علی غضب غصے سے غصے پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، بہت بری شے ہے وہ کہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، یعنی دنیا کا حقیر سا نفع، یہاں کی حقیر سی مسندیں، یہاں کی جو بھی چدراہٹیں ہیں، جو بھی ان کی حیثیت ہے، صرف اس کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوئے یہ لوگ۔ یہی تو سبب ہے، اسی وجہ سے تو کفر کر رہے ہیں، پہچانتے ہیں تو بری ہے وہ شے جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ ان یکفروا کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس وجہ سے، بما انزل اللہ بغیا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور کفر کیوں کر رہے ہیں؟ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے اپنے اس فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا۔ وہ اس امید میں تھے کہ وہ اسرائیلی ہی ہوگا۔ جب 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی، اب خطرے کا زمانہ ہے، 600 برس گزر گئے، اب آخری نبی نے آنا ہے، ان کو گمان تھا کہ وہ ہم میں سے ہی ہوگا۔ یہاں یہ ہوا کہ یہ رحمت اللہ کی ہے، اور یہ فضل جو ہے یہ بنی اسماعیل پر ہو گیا، اس کی وجہ سے زندم زندہ بغین۔ اس بغین کے لفظ کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یہ اختلاف جو ہوتا ہے دین میں اس کا اصل سبب یہ بغین کا لفظ آئے گا بار بار قرآن مجید میں۔ یہ بغین کیا ہے؟ جسے عہد حازم کے ایک خاص جو فکر مکتب جو ہیں سائیکالوجی کا ایڈلر کا، اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان کے جو موٹیورز ہیں، جو اس کا ان سیٹنگز ہیں، ان میں جو پاورفل موٹیو ہے ٹو ڈومینیٹ، میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری بات کیوں نہ مانے، یہ ڈومینیشن۔ تو بغین بغیا کے معنی بھی ہیں حد سے بڑھنا، تو اپنی حد سے بڑھ کر دوسروں کے اوپر روب کاٹنے کے لیے یہ سارا کچھ انہوں نے کیا، اس وجہ سے کہ بنی اسماعیل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کر کے اللہ نے رحمت فرما دی۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، یعنی تہ در تہ غضب ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے کافروں کے لیے اہانت آمیز، مہین اہانت سے بنا ہے، اہانت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمینو ایمان لاؤ، بما اس پر جو کچھ انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، بما اس پر، انزلہ جو کچھ نازل کیا علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں، بما وراءہ اس سے جو کچھ اس کے علاوہ ہے، وہو الحق اور وہ سچ ہے، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے اس کی، معہم جو کچھ ان کے پاس ہے۔ کل اے نبی کہہ دیجئے، فلیما پس نہیں، تقتلون تم نے قتل کیا، انبیاء اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر تم ہو، مومنین مومن۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ کفر کر رہے ہیں جو اس کے پیچھے ہے،
انہوں نے انجیل کا کفر کیا، حضرت مسیح کو نہیں مانا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو نہیں مانا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ کفر کر رہے ہیں حالانکہ وہ حق ہے، سچ ہے، درست ہے، اور تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل اے نبی ان سے کہیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، یہاں اب وہ لفظ واضح ہو گیا، تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ایسے ہی حق پرست ہو، ایسے ہی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تم نے زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ تم نے یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا ہے؟ تمہارے تو ہاتھ نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ہی ایمان والے ہو تو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم، آئے تمہارے پاس، موسیٰ بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر، اتخذتم، تم نے بنا لیا، عجلا، بچھڑا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم، اور تم، ظالمون، زیادتی کرنے والے ہو، ظالم ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے کھلی کلمات لے کر، واضح معجزے لے کر، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر اس کے بعد تم نے اس کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَإِذْ، اور جب، أَخَذْنَا، ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا اور اٹھایا، فوقکم، تمہارے اوپر، طور، کوہ طور، خذوا، پکڑو، ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے دیا تم کو، بقوہ، مضبوطی سے، واسمعوا، اور سنو، قالوا، کہنے لگے، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نے نہیں مانا، واشربوا، اور پلائی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، عجل، بچھڑے کی محبت، بکفرہم، اس سبب سے۔ قل، کہہ دیجئے، بئس ما، بری ہے وہ چیز، یامرکم، جو کہ حکم دیتا ہے تم کو، بھی، اس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم، اگر تم ہو، مؤمنین، ایماندار، ایمان والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واسمعوا، اور سنو، قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ یہ ان کی ایک اور بیماری تھی، الفاظ کو ذرا سا چکر دے کر ایسے پڑھنا کہ مفہوم جو ہے بالکل بدل جائے۔ کوئی شخص اگر اعتراض کرے گا کہ کیا کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، تو آگے سے کہیں گے کہ جاؤ جا کر اپنے کانوں کا میل نکلوا کر آؤ، میں نے تو اتانا کہا تھا، آپ کو اسینا سننے میں آیا۔ لیکن وہ جو ان کے اپنے لوگ ہوتے تھے منافقوں کے، اور آپس میں جو یہ منافق ہوتے تھے، وہی منافق اس وقت ہوتے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ کردار تو ایک ہی رہا ہمیشہ سے، اس کردار کے جو لوگ ہیں یہ حرکتیں کرتے تھے، اور پھر جب ان کی سرزنش کی جاتی تو کہتے کہ ہم نے تو کہا تھا، سمینا، اتانا، آپ کی اپنی سماعت میں کوئی خلل ہوگا۔ قالوا سمینا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے رد کیا، نافرمانی کی۔ واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور ان کے اس کفر کی پاداش میں یا کفران نعمت کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اور تقدس پلا دیا گیا۔ قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین، کہیے ان سے بری ہیں یہ باتیں، برا ہے وہ جس کا کہ حکم دے رہا ہے تم کو تمہارا ایمان، ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، کیا ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں ممکن ہوتی ہیں؟ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قل، کہہ دیجئے، ان کانت، اگر ہے، لکم، تمہارے لیے، دار الآخرہ، آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس، خالصتاً، خاص طور پر، من دون الناس، اور لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، پس
तमन्ना करो, आरजू करो मौत की, इन कुन तुम, अगर तुम हो सादिकीन, सच्चे। फिर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, बहुत अहम। इसको करते हुए खुद इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है पढ़ते हुए, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि हम तो अल्लाह के बड़े चहीते हैं, बड़े लाडले हैं, औलिया हैं, पसंदीदा लोग हैं। वी आर दी चोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड। ये उनका कहना जो है, ये तो उनकी बड़ी खुली बात है, और उनका कहना है कि आखिरत का घर तो हमारे लिए है ही है। अब देखिए, लिटमस टेस्ट उनके सामने रखा जा रहा है, लेकिन ये लिटमस टेस्ट मेरे और आपके लिए भी है। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन नास। ए नबी, इनसे कहिए कि अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर अल्लाह के पास खालिस कर लिया गया है दूसरे लोगों को छोड़कर, यानी तुम्हारी तो बुकिंग हो चुकी है, वहाँ तुम्हारे लिए तो जन्नत ही जन्नत है। फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें तो मौत की तमन्ना करनी चाहिए। मौत की तमन्ना करो, अगर इतना ही यकीन है जन्नत में दाखिल होने का, तो दुनिया में रहना तो तुम लोगों पर गरां गुजरना चाहिए। यहाँ की तो बहुत सी कुल्फतें हैं, बहुत सी मेहनतें हैं, मुशक्क़तें हैं, कितनी कितनी कोफत उठानी पड़ जाती हैं। यकीन अगर हो कि आखिरत है और वहाँ मेरा मुकाम जन्नत में है, तो ज़िंदगी तो लाइब्रेरिटी मालूम होनी चाहिए, एस्ट मालूम नहीं होना चाहिए। फिर तो दुनिया अजाब नजर आनी चाहिए, जैसा कि हदीस में फरमाया गया है, यानी कम से कम ये तो हो कि दुनिया में ज्यादा रहने की आरजू तो ना हो। ये कम से कम है। आखिरत पर ईमान, और अगर अपना मामला अल्लाह के साथ खलूस पर है, धोखेबाजी पे नहीं है। हर इंसान को मालूम है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। आपका दिल आपको बता देगा आप अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रही हैं या आपका मामला अल्लाह के साथ खलूस और इखलास पर है। अगर यकीन है कि खलूस और इखलास पर है, फिर तो यह है कि ज़िंदगी एस्ट नहीं लाइब्रेरिटी है, और दुनिया बाग नहीं कैद खाना नजर आना चाहिए, और इसमें इंसान रहता है मजबूरन। एक अल्लाह ने भेजा है तो रहना ही है। जो उसकी तरफ से जिम्मेदारी अता की गई है वो पूरी करनी है, लेकिन यहाँ रहने की ख्वाहिश अगर दिल में है तो या आखिरत पर ईमान नहीं, या अल्लाह के साथ अपना मामला खुलूस और इखलास पर मबनी नहीं। दिस इज़ द लिटमस टेस्ट। फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन वलन यतमन्नाहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वलन यतमन्नाहु, और वो हरगिज़ इसकी आरजू नहीं करेंगे, अबदा कभी भी, बिमा इस सबब के, कद्दमत जो कुछ आगे भेजा, ऐदीहिम इनके हाथों ने, वल्लाहु और अल्लाह ताला, अलीमुन जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन जालिमों को। वलन यतमन्नाहु अबदा, और ये हरगिज़ नहीं करेंगे तमन्ना उसकी यानी मौत की, बिमा कद्दमत ऐदीहिम इस सबब के जो कुछ उन्होंने आगे भेजा है, जो कुछ उनके करतूत हैं अल्लाह ताला को भेजे हुए। हर शख्स को मालूम है कि उन्होंने क्या कमाई की है, क्या आगे भेजा है। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह इन जालिमों से बखूबी वाकिफ़ है। वला तजिदन्नहुम अहरसन नासी अला हयातिन व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सना वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। वला तजिदन्नहुम, और अलबत्ता तुम पाओगे उनको, अहरस ज़्यादा हरीस, नास लोगों से, अला हया ज़िंदगी पर, वामिनल्लज़ीना अशरकू और लोगों में से मुशरिक लोग जिन्होंने शिरक किया, या वुद्दू और चाहता है, अहदुहुम इनमें से हर एक, लौ युअम्मर के वो उम्र पाए, अल्फ़ सना 1000 साल, वमा हुआ और वो नहीं, बिमुज़हज़िही बचाने वाली उनको, मिनल अज़ाब अजाब से, अयु अमर के वो उम्र पाए 1000 साल या जितनी भी। वल्लाहु और अल्लाह ताला बसीर देखने वाला है, बीमार जो कुछ यामलून वो काम करते हैं। वला ताजिदन्नहुम अहरसन नासी अला हया, और तुम इन्हें देखोगे इस दुनिया की जिंदगी में तमाम इंसानों से बढ़कर हरीस, व मिनल्लज़ीना अशरकू यहाँ तक कि मुशरिकों से ज़्यादा हरीस हैं। और ये बात सही है, अहले ईमान के साथ मुकाबला मुशरिकीन ने किया, खुलकर मैदान में आकर किया, डट कर किया, अपनी जानें अपने बातिल माबूदों के लिए कुर्बान की हैं। लेकिन यहूदी नहीं लड़ सके फसील के पीछे से, लेकिन सामने से आकर मुकाबला नहीं कर सके, इसलिए कि उन्हें जानें बहुत अजीज थीं। वला तजिदन्नहुम अहरसन नासी अला हयातिम व मिनल्लज़ीना अशरकू, हत्ता कि ये मुशरिकीन से भी ज़्यादा दुनिया की ज़िंदगी के हरीस हैं। यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सना, इनमें से हर एक की हरीस ये है कि किसी तरह उनकी उम्र 1000 बरस हो जाए। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर,
اور اگر ان کی زندگی کو طویل کر بھی دیا جائے تو عذاب سے تو چھٹکارا کسی طور ممکن نہیں ہوگا، آخرت تو پھر بھی آخر آنی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، من جو کوئی کانا ہوگا عدوا دشمن للجبریل کا، جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ بے شک وہ نزلہ نازل کیا، علی قلبک تیرے دل پر، بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقا تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو کہ بین یدیہ اس کے سامنے ہے، وہدی اور ہدایت ہے، وبشری اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کو خیال یہ تھا کہ آخری نبوت کا وقت تو قریب ہے، تو وہ تو بنی اسرائیلی ہوگا، ہم میں سے ہی ہوگا۔ معاملہ ہو گیا تلپٹ، اللہ نے ان کی آزمائش اتنی بڑی کر لی کہ جنہیں حقیر سمجھتے تھے، بنی امیون ہے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی قانون، نہ کوئی ضابطہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کو، ایک شخص کو چن لیا، لہٰذا ان کے لیے اب ان کے اندر دشمنی پیدا ہوگی۔ کس سے؟ گالیاں دینے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اس نے دشمنی کی ہمارے ساتھ، آ تو رہا تھا پیغام ہم میں سے کسی کے لیے، لے گیا ادھر۔ اور یہ بات آپ کو شاید بڑی عجیب لگے، لیکن یہ کہ شیخ احمد سرحدی علیہ السلام نے اپنے مکاتب میں یہ لکھا ہے کہ اہل تشیعوں کا ایک فرقہ ہے، سا بھی رہا ہے، میں نہیں جانتی آج بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو غرابیہ کہتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ارواح ایک دوسرے کے بالکل ایسے مشابہ تھی جیسے ایک کوہ دوسرے کوے کے مشابہ ہوتا ہے، غراب کوے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ دھوکہ کھا گیا، وہی بھیجی تھی علی کے لیے، لے گئے محمد کے پاس۔ تو یہ بات جو شیخ احمد سرحدی کی لکھی ہوئی غرابیہ فرقہ، ان کا مجھے یہ نہیں معلوم ابھی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بات جو ہے یہود کے ہاں موجود تھی، اس کی حقیقت اور اسے اور منکشف ہوتی چلی جائے گی۔ تو اب یہاں فرمایا، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ اے نبی کہہ دیجئے، جو کوئی بھی دشمن ہو گیا ہو جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اس نے تو نازل کیا ہے قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، جبرائیل علیہ السلام کا اپنا اختیار تو نہیں تھا، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، وہدی وبشری للمؤمنین، اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ یہ ایک آرگینک ہول ہیں، ایک جماعت ہے، ان میں کوئی رکھنا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اگر کوئی اللہ کے سچے رسول کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، جبرائیل کا بھی دشمن ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو کان کھول کر سن لو، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ انزلنا ہم نے اتاری، الیک آپ کی طرف، آیاتٍ بینات واضح نشانیاں، وما یکفر اور نہیں انکار کرتے، بہا اس سے، الا لیکن، فاسقون نافرمان بدکار لوگ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے روشن آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو سرکش ہیں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ تیسرے رکوع میں جو سورۃ بقرہ کے الفاظ آئے تھے، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آوا کیا، کلما جب عہد انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد کوئی وعدہ، نابذا
توڑ دیا، اس کو پھینک دیا اس کو۔ ایک فریق نے منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے تھے یا لائے تھے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو جب بھی کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، اللہ سے میثاق کیا، اللہ کے رسولوں سے کوئی عہد کیا، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق نے معاہدے کو پھینک دیا اٹھا کے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت جو ہے ایمان سے خالی ہے، جیسا کہ آج حال امت مسلمہ کا ہے۔ مسلمان ہیں، ایمان حقیقی، ایمان قلبی، یقین والا ایمان وہ کتنوں کو حاصل ہے۔ 2 نمبر چراغ ہے رخ زیبا لے کر، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ وَلَمَّا، اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق سچا بتانے والا، لما جو کچھ معہم ان کے پاس ہے، نابذا پھینک دیا، ایک فریق نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جن کو دی گئی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں جانتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پھر وہی بات، اور جب آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصدق لما معہم، اور تصدیق کرتے ہوئے آئے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے، ان کے ساتھ ہے۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان کے ایک گروہ، ان کی ایک جماعت نے ان کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں، انجانے سے وہ کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ ان کی عوام پوچھتی ہوگی کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہے؟ پتہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم، یقین سے کہہ نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، ابھی دیکھیں گے۔ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کأنہم لا یعلمون، جیسے انہیں علم نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سُلَیْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِینَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِیلَ ہاروت وماروت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سُلَیْمَانَ۔ اب دیکھیے ایک اور حقیقت نوٹ کیجیے، جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت، اصل تعلیمات سے دوری آ جاتی ہے، وہ ان تسلیمات کو، ان تعلیمات کو نہیں مانتا جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے؟ جادو، ٹونا ٹوٹکا، تعویذ، عملیات، قرآن کے عملیات۔ قرآن اترا تھا کسی اور کام کے لیے، یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے۔ محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا، عملے قرآنی ہے، اتنے 100 روپے کا تعویذ ہے، لینے آئے ہو تو مل جائے گا اتنے پیسوں میں۔ یہ دھندے ہمارے چل رہے ہیں اور خوب چلتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ جو کاروبار ہے یہی کامیابی سے چل رہا ہے۔ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، نہ اس کے اندر آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کو اس کے اندر کچھ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کاروبار بھی خوب چلتا ہے۔ تو وہاں بھی کیا ہوا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سُلَیْمَانَ، وہ شیاطین جن جو تھے، علی ملک سلیمان سے مراد ہے علی عہد ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے زمانے میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا، تو وہاں پر چونکہ ان کا جو ہے میل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ، تو وہ انہیں کچھ اس قسم کی چیزیں سکھاتے رہتے تھے، گویا کہ اندر سے تخریب کاری۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سُلَیْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِینَ كَفَرُوا، اور سن لو شیطانوں، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ جادو کفر ہے، لیکن آپ کو نقش سلمانی آج تک تعویذ میں ملے گا۔ نقش سلمانی آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، فضول رسمیں اب بھی جاری ہیں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِینَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِیلَ ہاروت وماروت،
اور جو کچھ نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر بابل میں۔ بابل یہ ہے پرانا عراق، بیبولونیہ۔ نمرود بھی بیبولونیہ کا بادشاہ تھا، نظر بھی بیبولونیہ کا بادشاہ تھا۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب بھی نمرود، نماردہ اس کی جمع ہے۔ تو حضرت سلیمان کی جب حکومت تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قسم کی تخریب کاری کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش کے طور پر 2 فرشتوں کو زمین پر اتارا، اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، بتاتے بھی تھے کہ جادو کفر ہے، ہم سے مت سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے۔ تو گویا کہ ان پر یہ تمام صحبت ہو گیا کہ اب خباثت ان کے اندر پورے طریقے سے گھر کر چکی ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے، ہم فتنہ ہیں، تم تو کفر مت کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے کہ جس کے ذریعے سے تفریق کر سکیں ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان، تفرقہ ڈالنا، گھروں کے اندر فساد ڈالنا۔ اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، تویز، دھاگے، جادو اور نہ جانے کیا کچھ دھاگے گنڈے چلتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی دوا ہو اللہ کے حکم سے کام کرے گی، ورنہ نہیں، اور کوئی اسباب نبیہ ہیں ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جادو کا بھی اثر ہوگا لیکن اللہ کے اذن سے ہی ہوگا، تو بندہ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرتے رہنا چاہیے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں، ضرر پہنچانے والی، اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا، جادو کو سیکھا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری تھی وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت اچھا، بہت خیر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اب ایک اور مثال ان کی، وہ تو تھے منافقین بنی اسرائیل جن کا ذکر ہوا، سمعنا واخونا۔ اب یہاں یہ جو منافقین جو ہیں یہ مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے، یہود کے زیر اثر لوگ، اور اب آگے ہیں مسلمانوں میں بھی۔ اب ان کا معاملہ کیا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو جیسے ہوتا ہے آپ نے کوئی بات فرمائی، تو فرض کیجئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دائیں طرف کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی، انہوں نے سنی نہیں، تو وہ ان سے درخواست کرتے تھے رائنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا رعایت کیجئے، بات کو ذرا دوبارہ دہرا دیجئے، ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب اس کا وہ یہودی کیا کرتے تھے، یا جو ان یہودیوں کے زیر اثر منافقین تھے، رائنا، اے ہمارے چرواہے، گویا کہ وہ یہ کہتے اور اپنے دل میں خوش ہو رہے ہوتے، خباثت نفس اور اپنے دل کے بغض میں رائنا کہہ دیا۔ کسی نے اگر ٹوک دیا تو کہہ دیا میں نے رائنا کہا تھا، معلوم ہوتا ہے آپ کی سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو چکا ہے، یہ انداز۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، یہ واحد آیت ہے پورے سلسلے میں جس میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، لیکن روئے سخن اب بھی بنی اسرائیل کی شرارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، دیکھو تم اس لفظ ہی کو چھوڑ دو، اے اہل ایمان تم مت کہا کرو رائنا، تم کہا کرو انظرنا، اے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں مہلت دیجیے۔ نظر کے دونوں معنی ہیں، دیکھنا، ہمیں دیکھیے، اور انتظار بھی اسی سے بنا ہے، ذرا سی مہلت دیجیے۔ واسمعوا، اور دوسری یہ کہ توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ عَلِیمٌ،
اور ان کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اور نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے بھی کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اہل کتاب بھی اور مشرکین مکہ بھی یہ جل رہے ہیں حسد میں، حسد کی آگ میں کہ یہ کلام پاک تمہیں کیوں دے دیا گیا، یہ آخری منصب نبوت کا جو ہے خاتم النبیین، یہ منصب جو ہے انہیں کیوں مل گیا؟ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی خیر اللہ کی طرف سے تمہیں ملے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی بھی آیت کو یا اسے بھلواتے۔ ایک ہے ننسخ منسوخ کر دینا، ایک ہے کسی کے حافظے سے ہی محو کر دینا۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس کی جگہ پر اس سے بہتر لے آئے ہیں یا لے آتے ہیں، او مثلہا یا ویسی ہی لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسے ہر شے کا اختیار ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے یہ اختیار مطلق ہے، بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ولی اور نہ مددگار۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔